रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ पर भी हों खैरियत से और हमेशा खुश रहें। आयत नंबर 92 ऑफ सूरह निसा। टुडे वी विल ट्रांसलेट इनटू उर्दू। आज हम उर्दू में का तर्जुमा पढ़ेंगे सूरह निसा की आयत नंबर 92 में, जिसमें अल्लाह पाक हमें खून बहा के बारे में बता रहे हैं कि अगर खुदा न खास्ता किसी का कत्ल हो जाए तो उसको क्या तरीक़ा कार है उसका। मोमिनीन के बारे में बात की जा रही है। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ लेसन। आज का अपना सबक शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आयत नंबर 92 ऑफ सूरह निसा। वमा कान लिमुमिनिन, अगर हो जाए किसी मोमिन से, अन यक्तुला के वो कत्ल करे, मोमिनन दूसरे मोमिन का, इल्ला मगर ख़तान गलती से। किसी मोमिन को दूसरे मोमिन का, वमा और नहीं है काना मोमिन के लिए, यानी कि अन यक्तुला कि वो कत्ल करे। अगर किसी मोमिन को दूसरे मोमिन का कत्ल कर देना ज़ेबा नहीं, मगर किसी से गलती हो जाए। किसी मोमिन को वमा काना लिमोमिनिन और नहीं है मोमिन के लिए, अन युक्तला कि वो कत्ल करे, मोमिनन किसी दूसरे मोमिन का। किसी मोमिन को दूसरे मोमिन का कत्ल कर देना जायज़ नहीं, इल्ला मगर ख़तान गलती से हो जाए। ये नफ़ी नहीं के मायने में है जो हुर्मत की मतकाज़ी है, यानी एक मोमिन का दूसरे मोमिन को कत्ल करना ममनू और हराम है। जैसा कि अल्लाह पाक कुरान पाक में फ़रमाते हैं, वमा कान लकुम अन तुज़ू रसूलल्लाह, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 53। तुम्हारे ये लायक नहीं है कि तुम अल्लाह के रसूल को ईज़ा पहुँचाओ, यानी हराम है। हुर्मत की बात की जा रही है। वमन कतला मोमिनन ख़तान, तो और बात है जो किसी शख्स को, वमन और जो कत्ल करे, मोमिनन मोमिन को, ख़तान किसी गलती से, बिला कसद मार डाले। जो शख्स किसी मुसलमान को बिला कसद मार डाले, फ़तहरीरु रक़ाबतिन मोमिना, तो इस पर एक मुसलमान ग़ुलाम की वदियतुन गर्दन आज़ाद करना, तो उस पर एक मुसलमान ग़ुलाम की गर्दन आज़ाद करना फ़दिया है। मुसल्लमतुन इला अहलिही, या उस मक़तूल के अज़ीज़ों को खून बहा पहुँचाना। इल्ला अन यसद्दक़ू, हाँ ये और बात कि वो लोग बतौर सदका माफ़ कर दें। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि जो शख्स किसी मुसलमान को बिला मकसद बिला कसद गलती से मार डाले, उस पर एक मुसलमान ग़ुलाम की गर्दन आज़ाद करना और मक़तूल के अज़ीज़ों को खून बहा पहुँचाना है। गलती के असबाब और वजूह मुतअद्दद हो सकते हैं। मकसद यह है कि नियत और इरादे का कत्ल ना हो, मगर बवजूह किसी वजह से, गलती की वजह से हो जाए। मसलन सम टाइम ऐसे भी होता है ना कि पिस्टल जो है वो चल जाता है। अगर हम इस तरह से इस चीज़ को लें कि उसमें नहीं पता होता, इरादतन नहीं होता कि इसमें बुलेट है या नहीं है, और वो चल जाता है, तो वो गलती का जो है सबब बनता है। ये कत्ल ख़ता का जुर्माना बयान किया जा रहा है, जो दो चीज़ें हैं। एक बतौर कफ़ारा और इस्तग़फ़ार है, यानी मुसलमान ग़ुलाम की गर्दन आज़ाद करना, और दूसरी चीज़ बतौर हकूकुल इबाद के है, और वो है दियत, यानी खून बहा। मक़तूल के खून के बदले में जो चीज़ मक़तूल के वारसों को दी जाए वो दियत है, और दियत की मिक़दार हदीस की रूह से 100 ऊँट या उसके मसावी कीमत सोने, चांदी या करेंसी की शक्ल में होगी। फिर अल्लाह पाक नेक्स्ट पे हमें बता रहे हैं। अब मलहूज़ा इसका ये रहेगा कि ख़्याल रहे कि कत्ल अमद में कसास या दियत मुग़ल्लज़ा है, और दियत मुग़ल्लज़ा की मिक़दार 100 ऊँट है, जो उम्र और वस्फ़ के लिहाज से 3 किस्म या 3 मेयार के होंगे, जबकि कत्ल ख़ता में सिर्फ़ दियत है। ठीक है, एक होता है कत्ल अमद और एक होता है कत्ल ख़ता। अगर ख़ता हो गई तो फिर उसका और
فدیہ اللہ نے بتایا ہے اور طریقہ بتایا ہے، دیت اور ہے، قصاص نہیں ہے۔ اس دیت کی مقدار 100 اونٹ ہے مگر معیار خمسن ہے۔ علاوہ ازیں اس دیت کی قیمت سنن نبی داؤد کی حدیث میں 800 دینار یا 8000 درہم اور سنن ترمذی کی روایت میں 12000 درہم بتلائی گئی ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں قیمت دیت میں کمی بیشی اور مختلف پیشوں والوں کے اعتبار سے اس کی مختلف جو تھیں نوعیتیں مقرر فرمائی تھیں، جس کا مطلب یہ ہے، یہ ارواء الغلیل 305 پیج پر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اصل دیت 100 اونٹ کی بنیاد پر اس کی قیمت ہر دور کے اعتبار سے مقرر کی جائے گی۔ تفصیل جو ہے وہ آپ شروحات حدیث اور کتب فقہ سے ہے جو وہاں سے چیک کر سکتے ہیں۔ فَإِن کانا، پھر اگر ہو، من قوم میں سے عدو لکم، تمہاری دشمن، اور اگر مقتول تمہاری دشمن قوم کا ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مسلمان ہو، فَتَحْرِيرُ رَقَابَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو صرف ایک مومن غلام کی گردن آزاد کرنی لازمی ہے۔ یعنی دشمن قوم کا ہو لیکن مسلمان ہو تو اس کے لیے کیا ہے کہ صرف ایک غلام کی گردن آزاد کرنی لازمی ہے۔ یعنی اس صورت میں دیت نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ بعض نے یہ بیان کی ہے کیونکہ اس کے وارث حربی کافر ہیں، اس لیے مسلمان کی دیت لینے کے حقدار نہیں۔ بعض نے علماء کرام نے یہ وجہ بیان کی ہے کہ اس مسلمان نے اسلام قبول کرنے کے بعد چونکہ ہجرت نہیں کی، جبکہ ہجرت کی اس وقت بڑی تاکید تھی، اس کوتاہی کی وجہ سے اس کے خون کی حرمت کم ہے۔ فتح القدیر میں یہ درج ہے۔ اچھا، جو معاف کرنے دینے کا صدقے سے تعبیر کرنے سے مقصد معنی کی ترغیب دینا بھی ہے، جو اس سے پہلے بات کی جا رہی تھی، یا پھر وہ اہل خانہ جو ہیں وہ قصاص کو یا دیت کو معاف کر دیں۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ، اور اگر اس مقتول کا جو ہے اگر وہ ہو من قوم میں سے، بینکم تمہارے درمیان، و بینہم اور اس کے درمیان، میثاق معاہدہ، اور اگر مقتول اس قوم سے ہو کہ تم میں اور ان میں عہد و پیمان ہو، فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، تو خون بہا لازم ہے جو الی اہلہ اس کے کنبے والوں کو پہنچایا جائے۔ اور تحریر رقابۃ مومنہ، اور ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا بھی ضروری ہے۔ یعنی اگر آپ کے دوست ہوں یا آپ کے ساتھی ہوں جیسے مسلمان ہیں تو ایک ہی اس میں، اور آپ کے اور ان کے درمیان معاہدہ ہوا ہے، عہد و پیمان ہے، تو خون بہا لازم ہے جو اس کے کنبے والوں کو پہنچایا جائے، اور ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ ایک تیسری صورت ہے، اس میں بھی وہی کفارہ اور دیت ہے۔ پہلی صورت یہ تھی کہ خطا سے ہوا تو اس کے مقتولین کو ہم نے دیا، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ہی آزاد کیا ایک غلام۔ پھر دوسری صورت بتائی گئی کہ اگر وہ دشمن قوم سے ہے تو پھر کیا کرنا ہے۔ اب تیسری صورت یہ اللہ پاک نے ہمیں بتائی ہے کہ اس میں بھی وہی کفارہ ہے کہ اگر آپ کے دوست اس میں سے ہے جن سے آپ نے عہد و پیمان کیے ہوئے ہیں تو ان کا خون بہا بھی لازم ہے، دونوں چیزیں دی جائیں گی، خون بہا بھی اور دیت بھی۔ اس میں بھی وہی کفارہ اور دیت جو پہلی صورت میں ہے۔ بعض نے کہا کہ اگر مقتول ذمی ہو تو اس کی دیت مسلمان کی دیت سے نصف ہوگی، کیونکہ حدیث میں کافر کی دیت مسلمان کی دیت سے نصف بیان کی گئی ہے۔ لیکن زیادہ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ اس تیسری صورت میں مقتول مسلمان ہی کا حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ، پس جو نہ پائے یعنی جس کے پاس اتنی رقم نہ ہو، فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، پس جو نہ پائے اس کے ذمے 2 مہینے کے لگاتار روزے ہیں، توبۃ من اللہ، اللہ سے بخشوانے کے لیے، وَكَانَ اللَّهُ، اور اللہ جو ہے وہ بخوبی علیماً جاننے والا، حکیماً حکمت والا ہے، اور اللہ بخوبی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ پس جو نہ پائے اس کے ذمے 2 مہینے کے لگاتار روزے ہیں، اللہ سے بخشوانے کے لیے یعنی توبہ کے لیے، اور اللہ بخوبی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی اگر گردن آزاد کرنے کی استطاعت نہ ہو تو پہلی صورت اور اس آخری صورت میں دیت کے ساتھ مسلسل لگاتار بغیر ناغے کے 2 مہینے کے روزے ہیں۔ اگر درمیان میں ناغہ ہو گیا تو نئے سرے سے روزے رکھنا ضروری ہوں گے۔ یہ
کیپ دیز تھنگز ان یور مائنڈ کہ اللہ نے ایک ایک چیز بیان کر دی کہ اگر یہ کنڈیشن ہے 3 کنڈیشنز بیان کی گئی ہیں، اگر یہ ہے تو آپ نے کیسے اس کو ریپلیس کرنا ہے، کیسے چیزوں کو دینا ہے، اگر نہیں ہے دشمن قوم سے ہے تو پھر کیسے آپ نے اس کو ریپلیس کرنا ہے، اس کو دیت کو کیسے دینا ہے، اور اگر آپ کے اس میں سے ہے جن سے عہد و پیمان ہوئے ہیں ان لوگوں میں سے ہے تو پھر دیت کا طریقہ کیا ہے، اور اگر گردن آزاد کرنے کی یعنی غلام آزاد کرنے کی استطاعت نہ ہو تو پھر پہلی اور آخری صورت میں اللہ نے کیا طریقہ کار بتا دیا کہ لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھنے ہیں، اور اگر ان میں ناغہ ہو گیا تو پھر دوبارہ وہ روزے رکھے جائیں گے۔ البتہ عذر شرعی کی وجہ سے ناغہ ہونے کی صورت میں نئے سرے سے روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سفر کے عذر شرعی ہونے میں اختلاف ہے، ابن کثیر میں یہ چیز درج ہے۔ پڑھنے میں بتانے میں غلطی کوتاہی کمی بیشی رہ گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن پاک کے ہر حکم پر عمل کرنے والا بنائے، قرآن پاک کو زندگی کا لازمی حصہ بنائے۔ دیکھیں میرے پیارے، اللہ نے ہر چیز کیسے بیان کر دی، کیسے ہمیں سکھلا دیا، لیکن ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اس کی ہر جگہ بڑی جو ہے مذمت کی گئی ہے۔ کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے تکلیف نہ پہنچائیں۔ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا ہے نا کہ وہ مسلمان نہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے۔ اس لیے یہ نوبت ہی نہ آئے، اپنے اندر صبر برداشت پیدا کریں، اپنے بچوں میں یہ چیزیں پیدا کریں کہ صبر کیا ہوتا ہے، برداشت کیا ہوتی ہے، اللہ پاک اس پر کیسے اجر عظیم عطا فرماتے ہیں۔ صرف اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں، اپنے آپ کو قابو میں رکھیں۔ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم تو اس کے ایک ذرہ ہیں، بس یہ اس پیارے اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں اس نے اپنی ہر نعمت سے نوازا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں میں زیادہ سے زیادہ انہیں بتائیں کہ صبر کیا ہے، تحمل کیا ہے، برداشت کیا ہے، ہم نے اپنے ساتھی لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، وہ ہمارے دوست ہوں یا نہ ہوں، لیکن ہمارا اسلام اتنا وسیع ہے، اتنا مہربان ہے کہ وہ تو جانوروں تک سے منع کرتا ہے سختی سے، تو پھر وہ تو انسان ہے۔ اس لیے ہمیشہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں، جہاں بھی رہیں خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، فی امان اللہ، with best wishes and good luck۔